बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस MGT 485 लेक्चर नंबर 12 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। लेक्चर नंबर 12 से पहले जिस तरह से हमारी हमेशा से आदत रही है, हमेशा से हमारा तरीक़ाकार रहा है कि लेक्चर शुरू करने से पहले उससे पिछले लेक्चर के बारे में एक दफ़ा ज़रा हम उसका रिव्यू ले लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिव्यू ऑफ लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में जो हमने पढ़ा उसको देखते हैं। हमने बात की ई कॉमर्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की और सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स की और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मुझे याद है कि जी हमने इंट्रोडक्शन ही आपसे शेयर किया और इंट्रोडक्शन के बाद टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पे मैंने आपको कहा था कि मज़ीद डिस्कशन करेंगे। बहरहाल ये हमारा लेक्चर नंबर 11 जो था, इसमें मेन हमारा कंसर्न था कि हम बात करें अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो कि प्राइवेसी से रिलेटेड हैं, जो कि लॉयल्टी से रिलेटेड हैं और जो कि ट्रस्ट से रिलेटेड है। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं कि जो आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में बता रही हैं, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ई कॉमर्स में। और मैंने फिर वो ई कॉमर्स का ये जब वर्ड में बोल रहा हूँ तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 11 में भी आपसे बात की थी और आज लेक्चर नंबर 12 के इस प्लेटफॉर्म से भी दोबारा आपको कह रहा हूँ कि दिस ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, एज आई सेड इन द स्टार्ट, दैट दीज आर द इंटरचेंजेबल टर्म्स, these are the interchangeable words. So if I'm using the word e-commerce here, it doesn't mean that it's something different. I'm going into a different thing, but it's in fact the same thing. E-commerce and e-business is the same thing. So सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स, यहाँ पर जब हमने बात ख़त्म की थी ऑलमोस्ट और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का इंट्रोडक्शन लिया था, तो मैंने आपको एक फिगर दिखाई थी। उस फिगर को मैंने यहाँ पे भी दोबारा प्लेस किया है, लेकिन मैं उस फिगर का एक दफ़ा आपको शक्ल दिखा दूँ जी। ये फिगर थी टूल्स अवेलेबल टू अचीव साइट सिक्योरिटी, वेबसाइट सिक्योरिटी आप कह सकते हैं। और इस फिगर से हमने आज स्टार्ट लेना है, इस फिगर से आज हमने आगे मजीद बात करनी है। तो पहले हम इस फिगर की डिटेल्स में जाने से पहले हम देख लें कि क्या है कंटेंट्स आज के जो हम देखेंगे। टूल्स अवेलेबल टू अचीव द साइट सिक्योरिटी और द वेबसाइट सिक्योरिटी, यू कैन से, जिसमें एनक्रिप्शन एक टूल है हमारे पास। एनक्रिप्शन में हम मजीद कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन है, पब्लिक की एनक्रिप्शन है, डिजिटल एनवेलपिंग है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। फिर हम मजीद बात करेंगे जी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर करने की, नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने की, सर्वर्स एंड क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करने की। कुछ हमारी जब हम फिर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, लॉज की बात करेंगे। मैंने जैसा आपको कहा था कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ लॉ की कमी है, साइबर लॉ की कमी है। अभी तक हम इस बारे में कोई एक अच्छा लॉ नहीं बना सके। तो यहाँ पर जो मैं लॉ की आपसे डिस्कशन करूँगा, प्रोसीजर्स की आपसे बात करूँगा, पॉलिसीज की बात करूँगा, इट्स नॉट पाकिस्तान बेस्ड, इट्स इंटरनेशनल लॉज, USA, UK के लॉज हैं। और मैं सिर्फ आपको ये एक जिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूँगा कि क्यों हम इन चीज़ों को या क्यों हम इन प्रोडक्ट्स को बेसिकली देख रहे होते हैं एज अ प्रोसीजर। हम इनको कैसे रूल आउट कर सकते हैं, कैसे इनको एज अ प्रोसीजर, कैसे इनको एज अ लॉ हम देख सकते हैं। अब कॉपीराइट्स और जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और कॉपीराइट्स हैं, इन चीज़ों को हमने, ट्रेडमार्क्स हैं, इन चीज़ों को हमने कई दफ़ा पाकिस्तान में उनकी इतनी ज़्यादा इन्फोर्समेंट नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, जैसे जैसे ब्रांडिंग हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। हमारे मुल्क में नए अब ये कह लेंगे नए ब्रांड्स इमर्ज होना शुरू हो रहे हैं। तो अब हमें कॉपीराइट्स का, ट्रेडमार्क्स का मतलब समझ आ रहा है। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक आप देखें तो हमें इन चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं थी, जबकि बाकी दुनिया जो है वो इनके लॉज बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना इस लेवल तक भी जा चुके हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि कमी है अभी भी हमारे यहाँ लॉ मेकिंग की। तो मजीद इस पे हमारी बात होगी इंशाल्लाह डिटेल से। डेवलपिंग एंड ई कॉमर्स सिक्योरिटी प्लान विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, जो इसके बाद लॉज के बाद हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये समझा सकूं कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे काम करती है। मैंने इस पूरी आज के इस लेक्चर में ख़ास तौर पे मैंने कुछ इमेजेस डाल के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो उम्मीद है कि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, आपको मैं सही तरह से समझा पाऊंगा। फर्दर
starting the contents, starting today's contents, उसी फिगर से ही जिस फिगर का मैंने आपको एक दफ़ा शक्ल पहले भी दिखाई थी वहीं से हम स्टार्ट ले रहे हैं जी. सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारा मेन कंसर्न, जो कि किसी भी वेबसाइट का, किसी भी साइट की सिक्योरिटी हमारा मेन कंसर्न था, और इन डिफरेंट तरीक़ों से, यानी कि इंक्रिप्शन से, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के थ्रू, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, टनलिंग, प्रॉक्सी या एजेंट सिस्टम्स, फिर इसके बाद इंट्रूजन डिटेक्शन, फिर इसके बाद ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, फिर इसके बाद सिक्योरिटी टूल्स हैं हमारे पास, फिर फायरवॉल्स हैं जिनसे हम एश्योर करते हैं कि हमारी साइट की सिक्योरिटी हो सकती है, हमारी वेबसाइट जो है वो सिक्योर हो सकेगी. अब इन टूल्स को हम जब देख रहे हैं, इन टूल्स की हम जब बात कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिन पे मैं डिटेल डिस्कशन कर सकता हूं, जिनमें मैं आपके साथ बात करूंगा आज के इस लेक्चर में. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़रूर उनको एक्सप्लोर कीजिए, उनको पढ़िए, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से या इन टूल्स के हवाले से मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वो कम है, जितनी भी आपसे बात कर लूँ वो कम है. और मेरी कोशिश यही होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आ सके. कंटिन्यूइंग फर्दर, it's like encryption is the first thing which we need to discuss, which we need to talk about. Encryption transforms data into ciphertext readable only by sender and receiver. Ciphertext एक ऐसी फॉर्म है टेक्स्ट की, एक ऐसे कन्वर्जन करते हैं आपके जो सेंडर है उसके पास से जब डेटा बाहर निकलता है, उस पॉइंट से लेकर रिसीवर के पॉइंट तक कोई और उसे नहीं पढ़ सकता, कोई और उसे नहीं समझ सकता. सिक्योर्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, उसमें कुछ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में भी सिक्योर लिखा हुआ होता है, सिक्योरली उसको स्टोर किया हुआ होता है, और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन भी उसमें सिक्योर होती है, पब्लिक नहीं होती. इट प्रोवाइड्स 4 to 6 डायमेंशंस ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी, जिसमें मैसेज इंटेग्रिटी की बात है, नॉन रिप्यूडिएशन की बात है, ऑथेंटिकेशन की बात है, और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है. ये 4 डायमेंशंस ऐसी हैं कि जो आपकी इस इंक्रिप्शन के इस साइफर टेक्स्ट में मौजूद होंगी. इन डायमेंशंस की डिस्कशन जो है उससे उसके साथ ही आपको मजीद आगे लेके अब मैं चल रहा हूँ जी सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन की तरफ. सेंडर एंड रिसीवर यूज द सेम डिजिटल की टू एनक्रिप्ट एंड डीक्रिप्ट द मैसेज. कि आप मैसेज को, सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन ये है कि आप सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही की एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट करने के लिए यूज करते हैं. एनक्रिप्शन के इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपने यहां पर एक मैसेज कंपाइल किया है, तो इस मैसेज को ट्रांसमिट होने से पहले टुवर्ड्स द रिसीवर यहां पर इस पॉइंट पर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू साइफर टेक्स्ट. अब ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का मकसद जो है वो ये है कि आपको इस मैसेज को एक रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में चेंज करना है. और ये अनरीडेबल फॉर्म में चेंज करने का मकसद ये है कि आपके अलावा और आपके रिसीवर के अलावा कोई इसको ना समझ सके. ये आपके सेंडर है जी, सेंडर ने ये इस चीज को एनक्रिप्ट कर दिया, इस चीज को अनरीडेबल फॉर्म में चेंज कर दिया और इसको ट्रेवल करने के लिए भेज दिया इस साइड पे. अब जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहां पर आके इस मैसेज को दोबारा अनरीडेबल फॉर्म से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना है, और ये रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी इसी एनक्रिप्शन का काम है. अब सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन ये कह रही है कि यहां पर लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि यहां पर अगर मैंने लिखा है 7254 और ये मेरी एनक्रिप्शन की है, तो यहां पर भी मैं 7254 ही यूज करूंगा फॉर एनक्रिप्शन पर्पसेस. एनक्रिप्शन का जो मेरा मकसद होगा या मेरा जो तरीका होगा वो उस तरीके में यही की मैं दोबारा यूज करूंगा. रिक्वायर्स डिफरेंट सेट ऑफ की फॉर ईच ट्रांजैक्शन. स्ट्रेंथ ऑफ एनक्रिप्शन जो है वो लेंथ ऑफ बाइनरी की यूज टू एनक्रिप्ट द डेटा, बिकॉज इट्स नॉट लाइक 7254 की फॉर्म में ये लिखा जा रहा है. आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बाइनरी की फॉर्म में मे बी लाइक दिस फॉर्म आपकी वो की जनरेट हो रही है, और ये एक बाइनरी कोड है कि जिस बाइनरी कोड को एज एन एनक्रिप्शन की यूज किया जा रहा है. तो बाइनरी की जो है वो एनक्रिप्ट करने के लिए यूज की गई है. बाइनरी की इज अगेन लाइक अ मशीन लैंग्वेज. एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES जिसको हम कहते हैं जी, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड
symmetric key encryption method and uses 128, 192 and 256 bit encryption keys. یہ 128, 192 اور 256 بٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کے 256 زیروز یا ونز کا کمبینیشن لیں گے, 192 زیروز یا ونز کا کمبینیشن لیں گے, 128 زیروز یا ونز کا کمبینیشن لیں گے, اور وہ آپ کی انکرپشن کی ہوگی. it's really a secure thing. Other standards also use, اس سے زیادہ ایڈوانس اسٹینڈرڈز بھی ہیں, اس سے زیادہ آپ کے پاس ایسے اسٹینڈرڈز بھی ہیں جو کہ 2048 بٹس تک یوز کر رہے ہیں. 2048 بٹس, 2048 دفعہ آپ نے 0 یا 1 لکھا ہے, اتنی بڑی کی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں انکرپشن کے لیے, تو وہ ڈیٹا بہت زیادہ سیکیور ہو جاتا ہے. سیمیٹرک کی انکرپشن کے بعد نیکسٹ بات ہے جی ہماری پبلک کی انکرپشن کی. اٹ یوزز 2 میتھمیٹیکلی ریلیٹڈ ڈیجیٹل کیز. پبلک کی ہے جی دیٹ از وائڈلی ڈسیمینیٹڈ, اور پرائیویٹ کی ہے دیٹ از کیپٹ سیکرٹ بائی دا اونر. سو یہاں پر ہمارے پاس اسی طرح سے اسی میتھڈ کو اگر آپ دیکھیں, یہ ہمارے پاس سینڈر ہیں جی, اور اس جگہ پر ہمارے پاس اگر ریسیور ہیں تو یہ سینڈر سے لے کر ریسیور تک یہاں پر جب انکرپشن ہوئی, یہاں پر جب اس میسج کو ان ریڈیبل فارم میں ہم نے چینج کرنا ہے, تو دیر از ون کی دیٹ از کالڈ ایز دا پبلک کی, the second one is called as the private key. اور یہ پبلک کی جو ہوگی یہ پبلکلی اناؤنس کی جاتی ہے, وائڈلی ڈسیمینیٹ کی جاتی ہے. اور یہ پرائیویٹ کی جو ہے this is kept secret by the owner. Both of these keys are used to encrypt and decrypt the message. ان دونوں کیز کا, اس پبلک کی کا بھی اور اس پرائیویٹ کی کا بھی استعمال ہوتا ہے انکرپٹ اور ڈیکرپٹ کرنے میں. اب یہ انکرپشن اور ڈیکرپشن کا یہ جو پروسیس ہے, اس پروسیس میں once key is used to encrypt the message, the same key cannot be used to decrypt the message. اب جب آپ انکرپٹ کر لیتے ہیں تو انکرپٹ کرتے وقت جو آپ نے کی استعمال کی, وہ کی دوبارہ یوز نہیں ہو سکتی. اس کی کو جو بھی میرے پاس یہ کمبینیشن آف بائنری کوڈ ہے, اس کی کو آپ نے جب ایک دفعہ استعمال کر لیا تو یہ کی آپ یہاں پر یوز نہیں کر سکتے, یہ کی آپ کی استعمال نہیں ہو سکے گی. سینڈر uses the recipient's public key to encrypt the message. یہ سینڈر جو ہے اس پبلک کی کو یوز کرتا ہے, اس پبلک کی کو انکرپشن کے پروسیس کے لیے یوز کرتا ہے. یہاں پر انکرپٹ ہو گیا تو یہ انکرپشن کے پروسیس میں استعمال ہو گئی جی آپ کی یہ والی کی. اب recipient uses his her private key to decrypt it. یہ پرائیویٹ کی کو یہاں پہ استعمال کرتا ہے جی فور ڈیکرپشن. تو یہ ڈیکرپٹ کا پروسیس جو ہے وہ پرائیویٹ کی کے تھرو ہوگا. یہ اس میں اور جو ہمارے پاس سیمیٹرک کی تھی اس میں ڈفرنس تھا. مینلی دس پبلک کی انکرپشن پروسیس از typically or mainly much more stronger. Public key cryptography, a simple case, a simple explanation جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی میں آپ کو کوشش کروں گا کہ فگرز کے تھرو یا ان پکچرز کے تھرو آپ کو ایکسپلین کر سکوں. تو this is our sender, this is the place from where a message need to be generated or message need to be communicated to this point, that is the recipient. ہم نے اس پوائنٹ پہ اپنا میسج بھیجنا ہے, اور یہ آپ کا اوریجنل میسج ہے نمبر 1 پوائنٹ پہ بائی سسکو ایٹ $25. So this is your original message. At this point you are basically you're getting a recipient's public key. یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ یہاں پر آ کے آپ کو ایک ریسیپینٹس کی پبلک کی مل گئی ہے. پبلک کی کے بعد آپ نے اس ڈیٹا کو آگے ٹریول کیا اس جگہ پر میسج انکرپٹڈ ان سائفر ٹیکسٹ. اب یہ آپ کی جو پبلک کی ہے وہ یوز ہو گئی ہے, اس پبلک کی کو یہاں پہ یوز کر لیا گیا ہے. اینڈ دس از یور انٹرنیٹ, سو اٹ مینس دیٹ ہیئر یور میسج از ناؤ ٹریولنگ اراؤنڈ دا انٹرنیٹ اینڈ it goes on to a specified places. It need to reach at this recipient. So یہ جو recipients کی private key ہے وہ private key یہاں پہ use ہوگی, private key اس point پہ use ہوگی. جو private key ہم یہاں پر ہم نے use کی ہے وہ private key نہیں تھی, that was a public key.
اور اس میسج کو ڈیکرپٹ کیا گیا, ڈیکرپٹ کر کے وہی میسج میرے پاس آیا جی بائی سسکو ایٹ $25 اینڈ the recipient receives the same message which was originated from this point. So this is the same message, this is exactly the same message. اب جو ہمیں اس سے پہلے بھی میں آپ سے ایکسپلین کر رہا تھا, آپ کو بتا رہا تھا کہ جی پبلک کی جو یہاں پہ بات ہم نے کی تھی وہ اور یہ پرائیویٹ کی ڈفرنٹ اس لیے ہے کہ دس کی از disseminated publicly while جو آپ کی پرائیویٹ کی ہے دس پرائیویٹ کی از kept secret, یہ سیکرٹ رکھی جاتی ہے اور اس کو صرف اونر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کی ہے, سو دیٹ وہ اس کو ڈیکرپٹ کر سکے. اب اس میں ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے میسج یہاں سے بھیجا اور میسج آپ کا انٹرنیٹ تک پہنچتا ہے, اس ٹائم پیریڈ میں اس انٹرنیٹ کے فیز کے اندر اگر وہ ڈیٹا آپ کا لاس بھی ہو جاتا ہے, اگر وہ ڈیٹا آپ کا کہیں کسی جگہ پر ہیک بھی ہو جاتا ہے, تو بیکاز آف ناٹ ہیونگ دس سیکرٹ اور پرائیویٹ کی کوئی بھی آپ کے اس ڈیٹا کو ڈیکرپٹ نہیں کر سکتا, اس ڈیٹا کو پڑھ نہیں سکتا. آلدو کریک کرنے کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے بہت سے انلیگل طریقے ضرور ہیں, لیکن بائی یوزنگ کی, بائی یوزنگ پبلک کی جو کہ پہلے سے پبلکلی ڈسیمینیٹ ہو چکی ہے, اس کو آپ یوز کرتے ہوئے اس میسج کو نہیں ڈیکرپٹ کر سکیں گے. اور اب یہاں پر آ کے یہ میسج جب ڈیکرپٹ ہوگا تو اس میسج کو اس کا کانٹینٹ وہی ہوگا جو آپ نے یہاں پر اوریجنل میسج کا دیکھا تھا. سو دس از سمپلی پبلک کی کرپٹوگرافی, اور پبلک کی کرپٹوگرافی کیسے کی جاتی, ایک چھوٹا سا کیس ڈسکس کیا ہم نے. مزید آگے اب ہم دیکھ رہے ہیں جی پبلک کی انکرپشن یوزنگ ڈیجیٹل سگنیچرز اینڈ ہیش ڈائجسٹ. سو دیر از اے ہیش فنکشن. This is a mathematical algorithm, mathematical type of program that produces fixed length number called message or hash digest. So hash digest of message is sent to recipient along with message to verify the integrity. Hash digest and message encrypted with recipient's public key. Then entire ciphertext is encrypted with recipient's private key and that is called as the creating digital signature for authenticity یا نان ریپوڈیشن آپ کہہ لیں. اب ہیش فنکشن جو ہے میں نے آپ سے جو بھی بات کی کہ جی یہ میتھمیٹیکل الگوریدم ہے اور اس کا کام کیا ہے کہ فکس لینتھ نمبر جس کو ہم میسج کہتے ہیں اور ہیش ڈائجسٹ کہتے ہیں وہ پروڈیوس کرتا ہے. اب ہیش ڈائجسٹ آف میسج جو ہے اس کو بھیجا جائے گا ریسیپینٹ کے پاس along with the message to verify the integrity کہ جی یہ میسج اور ہیش ڈائجسٹ ٹھیک ہے. ہیش ڈائجسٹ اینڈ میسج انکرپٹڈ ود ریسیپینٹس پبلک کی, اس کو پبلک کی کے ساتھ انکرپٹ کر دیتا ہے جو آپ کا ریسیپینٹ ہے, اور انٹائر سائفر ٹیکسٹ جو ہے دین انکرپٹڈ ود ریسیپینٹس پرائیویٹ کی از سینٹ اینڈ دس از واٹ از کالڈ ایز دا ڈیجیٹل سگنیچر کہ جس کو میں نے آتھرائز کر دیا, جس کو میں نے ایک انٹیگریٹی دے دی کہ یہ چیز ٹھیک ہے. اور اس کا اوتھینٹیکیٹ کرنے کا مقصد ہے, اس کا نان ریپوڈیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ جی یہ نان ریپوڈیٹڈ انفارمیشن ہے, نان ریپوڈیٹڈ یا اوتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن ہے. اسی چیز کو, اس پبلک کی انکرپشن کو ہم نے جو ڈیجیٹل سگنیچرز اور ہیش ڈائجسٹ کی بات کی, اس کو میں اس فگر سے ایکسپلین کروں گا جو کہ نیکسٹ سلائیڈ پہ ہے جی, میں بھی آپ کے سامنے آ جائے گی یہ سلائیڈ. دس سلائیڈ از بیسیکلی telling you about public key cryptography with digital signatures. So this is your point where the message by XYZ at $52 has been generated. اب یہ جب جنریٹ ہوا تو یہ ہیش فنکشن ہم نے اپلائی کیا. This hash function is in fact an algorithm. This is a type of program for our سیکورٹی پرپز. اب یہ ہیش فنکشن ہوا, اس کے بعد یہ ہیش ڈائجسٹ بنا. یہ ایک ہیش ڈائجسٹ یعنی کہ یہ ایک 128 بٹ کوڈ بن گیا یا ایک کی بن گئی کہ جو آپ کی ٹریول کرے گی ود ریسیپینٹس پبلک کی ٹو دا سینڈرز پرائیویٹ کی, دیٹ از دا ڈیجیٹل سگنیچرز. اور یہاں سے پھر آپ کے پاس سائفر ٹیکسٹ بنے گا انکلوڈنگ دا ہیش ڈائجسٹ,
اور پھر اس کے بعد سائنڈ سائفر ٹیکسٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ٹریول کرے گا, وہ انٹرنیٹ پہ بھیجا جائے گا. اب یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں, اس پچھلے جو 2-3 سٹیپس ہیں جی ان میں غور سے دیکھیے کہ ہیش ڈائجسٹ سے ہم نے ریسیپینٹ کو یہ انفارمیشن بھیجنی ہے, اور ریسیپینٹ جو ہے وہ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر رہا ہے, بائی دا پبلک کی جو اس نے اسائن کی ہے, اوتھینٹیکیٹ کر دیا. اب جب وہ اوتھینٹیکیٹ کر کے سینڈر کے پاس واپس بھیجتا ہے تو سینڈر نے ایک پرائیویٹ کی اس کے ساتھ اسائن کر دی ہے, اینڈ دس پرائیویٹ کی از ان فیکٹ میکنگ ہیلپ فل ان دا ڈیجیٹل سگنیچر. اب یہ ڈیجیٹل سگنیچر بھی یہاں پہ اٹیچ ہو گئے, اور اب آپ اس ہیش ڈائجسٹ کو اور اپنے میسج کو, ہیش ڈائجسٹ پلس دا میسج, اس میسج کو آپ, ان دونوں چیزوں کو آپ کنورٹ کرتے ہیں, ان دونوں چیزوں کو آپ سائفر ٹیکسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, اور آپ سائنڈ سائفر ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ بھیج دیتے ہیں, یا ڈیجیٹل سگنیچر جس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس ٹیکسٹ کو آپ بھیج دیتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو سینڈر کی طرف. اب یہاں پر سینڈر کی پبلک کی بات آ جائے گی کہ اس جگہ پر سینڈر اپنی پبلک کی یوز کرے گا, اوتھینٹیکیٹڈ سائفر ٹیکسٹ اس کو مل جائے گا, اور اس سائفر ٹیکسٹ کے بعد پھر یہ ریسیپینٹس کی پرائیویٹ کی ڈسکشن یہاں پہ آئے گی. وہ پرائیویٹ کی یوز کرتے ہوئے یہاں پر ہیش فنکشن ریکال ہوگا, اور اس 128 بٹ کوڈ سے دوبارہ آپ کے پاس وہی میسج جو ہے وہ میسج جنریٹ ہو جائے گا, یا میسج جو ہے وہ ڈیکرپٹ ہو جائے گا. تو یہ ڈیکرپٹڈ میسج آپ کو وہی میسج ملا کہ جو آپ کا یہاں پہ یہ ایک انکرپٹڈ میسج تھا, یہی انکرپٹڈ میسج آپ کے پاس اس جگہ پر پہنچا ہے, یعنی کہ buy XYZ at $52 and this is the point where there is your receiver. So اس سارے پروسیس میں سے گزر کے آپ ایک اور مزید سیکیور انوائرمنٹ, مزید ایک ہائیلی سیکیور انوائرمنٹ میں سے گزار کے اپنے ڈیٹا کو لے کے جا رہے ہیں. تو اب ڈیجیٹل سگنیچرز آ گئے, اور ڈیجیٹل سگنیچرز کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی کے جو کنسرنز ہیں وہ اور زیادہ اچھی طرح سے فلفل ہونے لگ گئے ہیں. فردر جی ڈیجیٹل انویلپس کی ہم نے بات کرنی ہے. ڈیجیٹل انویلپس یوزلی ڈسکس اور ایڈریسز دا ویکنیسز آف پبلک کی انکرپشن, جس کا مطلب ہے کمپیوٹیشنلی سلو, ڈیکریز ٹرانسمیشن سپیڈ, انکریزنگ پروسیسنگ ٹائم. یہ کام ضرور ہوتا ہے جی پبلک کی انکرپشن میں, کیونکہ شروع میں ہم نے بات کی تھی, اس کورس کے شروع میں بھی بتایا تھا میں نے کہ جیسے جیسے ہم سیکیورٹی بڑھاتے جاتے ہیں, جیسے جیسے ہم اپنے پروگرامز کو زیادہ کمپلیکس بناتے جاتے ہیں, اس طرح سے ہمارے پروگرام سلو ہوتے جاتے ہیں, ان کا پروسیسنگ ٹائم بڑھتا جاتا ہے. سو پبلک کی انکرپشن ڈیفینیٹلی کمپیوٹیشنلی سلو ہے جی, ڈیکریز ٹرانسمیشن سپیڈ ہے, انکریز پروسیسنگ ٹائم ہے. وائل سیمیٹرک کی انکرپشن میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں انسیکیور ٹرانسمیشن لائنز, یعنی کہ آپ کی وہ ٹرانسمیشن لائنز اتنی سیکیور نہیں ہے, اس وجہ سے آپ کو اس ویکنیس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ڈیجیٹل انویلپس جو ہے ان پہ کام کیا, ڈیجیٹل انویلپس بنائے ہیں ہم نے. اچھا, ان ویکنیسز کو جو پبلک کی اور سیمیٹرک کی ہیں, جن کے وجہ سے ہمیں ڈیجیٹل انویلپس کی ضرورت پڑی, ان کو دیکھنے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرتا کیا ہے, یہ ڈیجیٹل انویلپ ہوتا کیا ہے. اٹ یوزز دا سیمیٹرک کی انکرپشن ٹو انکرپٹ دا ڈاکیومنٹ. سیمیٹرک کی انکرپشن کا میتھڈ یوز کرتا ہے اور انکرپٹ کر دیتا ہے ڈاکیومنٹ کو, لیکن دوسری طرف وہ پبلک کی انکرپشن کو استعمال کرتے ہوئے پبلک کی انکرپشن ٹو انکرپٹ اینڈ سینڈ دا سیمیٹرک کی, پبلک کی انکرپشن کے طریقے سے وہ سیمیٹرک کی بھیجتا ہے, اور ڈیٹا جو ہے وہ سیمیٹرک کی کے طریقے سے ہی اس کو انکرپٹ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمیٹرک کی جو ہے وہ فاسٹ ہے. سیمیٹرک کی سے جب آپ پروسیس کرتے ہیں تو وہ فاسٹ ہے, جبکہ پبلک کی سے جب آپ پروسیس کرتے ہیں تو اگر آپ کا ڈیٹا زیادہ ہے, آپ کی فائل, آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ اگر زیادہ ہونی ہے تو وہ سلوور ہوگا, وہ بنچ کی وجہ سے, وہ بلک کی وجہ سے سلو ہوگا. اس لیے جب آپ نے صرف اپنی کی بھیجنی ہے پبلک کی کے تھرو تو پھر وہ شاید اتنا زیادہ ٹائم نہیں لے گا ایز کمپیئر ٹو اے ہیوج اور بنڈل آف ڈیٹا. لیکن سیمیٹرک کی سے ہمارا انکرپٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیمیٹرک کی سے انکرپٹ کیا ہوگا تو ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ فاسٹ ہوگی, ہمارا جو بھیجنے کا پروسیس ہے وہ فاسٹ ہوگا.
and this is what digital envelope is doing. مزید آگے آپ کو یہ ڈیجیٹل انویلپ کا پروسیس جو ہے اس فگر کی صورت میں سمجھانا ہے جی. یہ سینڈر ہے ہمارے پاس جہاں سے ایک ڈپلومیٹک رپورٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹک رپورٹ بھیجی جا رہی ہے ٹوورڈز دا ریسیور. سو دس از سیمیٹرک سیشن کی. یہاں پر سیمیٹرک سیشن کی اسائن ہوئی یا حاصل کی گئی. یہاں پر اب ریسیپینٹ کی پبلک کی جو ہے وہ ڈھونڈی گئی ہے, اس کو دیکھا گیا. پھر اس کے بعد ایک ڈیجیٹل انویلپ بنا, میسج انکرپٹڈ ان سائفر ٹیکسٹ. اب آپ کا میسج جو ہے اس کو تو ہم نے انکرپٹ کیا ہم نے سیمیٹرک کے طریقے سے, لیکن ہماری جو ریسیپینٹ کی ہے, جو پبلک کی ہے اور پرائیویٹ کی ہے, یہاں پر ہماری وہ کی جا رہی ہے جو سیمیٹرک کی سیشن کی ہے. کیونکہ سیمیٹرک کی سیشن کی ہم نے بھیجا یہاں پر پبلک کی کے طور پہ, یہاں سے پروسیس ہو کے ٹریول ہو کے یہاں پہ ہم جب جائیں گے تو پرائیویٹ کی یوز ہو رہی ہے اس کو ڈیکرپٹ کرنے میں. لیکن اس کو ڈیکرپٹ کرنے کے بعد اگین ہمارا ایک دفعہ دوبارہ سے ڈیکرپٹ ہوگا. یہاں پر ہماری انکرپشن, آپ یہ کہہ لیں کہ یہاں پر ہماری انکرپشن ہوئی ہے جی انکرپشن نمبر 1, اور اس جگہ پر ہمارا انکرپشن نمبر 2 ہوا ہے. کیونکہ اس جگہ پر آپ کی جو کی ہے وہ انکرپٹ ہوئی ہے اور دوسری جگہ پر آپ کا ڈیٹا انکرپٹ ہوا ہے. اسی طرح سے یہاں پر آپ کی ڈیکرپشن نمبر 1 ہوئی ہے اور اس جگہ پر آپ کی ڈیکرپشن نمبر 2 ہوئی ہے, اور آخر میں وہی ڈپلومیٹک رپورٹ آپ کو اس پوائنٹ پہ مل گئی ہے, اور یہ ریسیور کا اینڈ ہے, یہاں پر آپ کو رپورٹ مل گئی ہے. انٹرنیٹ سے وہ چیز ٹریول کی, لیکن اب یہ ایز کمپیئر ٹو سنگل سیمیٹرک یا پبلک, دونوں میتھڈز کو آپ دیکھ لیں, ان دونوں انکرپشن میتھڈز میں یہ کیوں سیف ہے؟ کیونکہ ہم نے سب سے پہلے لیول پہ ہم نے دیکھا, میں پچھلی سلائیڈ پہ دوبارہ سوئچ کروں گا جی. ہم نے سب سے پہلے کیا کہ ہم نے سیمیٹرک کی انکرپشن کی ڈاکیومنٹ کو انکرپٹ کرنے کے لیے ہم نے سیمیٹرک کی انکرپشن کر لی. اب ہم نے یہ انکرپشن جب کر لی تو اب ہمیں یہاں سے ہمیں مل گئی ہماری کی مل گئی, سیمیٹرک کی مل گئی جو کہ سیم ہے ایٹ سینڈر اینڈ ریسیور, یہ سیم ہے. اب اس کی کو ہم نے پبلک کی انکرپشن کے تھرو ہم نے جو ہماری ہے جی سیمیٹرک کی, اس کو ہم نے بھیجا پبلک کی انکرپشن کے تھرو. اب ان کو آپ جب پبلک کی انکرپشن کے تھرو بھیج رہے ہیں تو اگین یو ول گیٹ ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ون از یور پبلک کی اینڈ دا ادر از یور پرائیویٹ کی. تو پبلک کی تو اناؤنس کر دی جاتی ہے, پرائیویٹ کی اناؤنس نہیں کی جاتی. تو جب آپ کی یہ پرائیویٹ کی ڈیکرپٹ کرے گی اس چیز کو تو آپ کے پاس ڈیٹا نہیں آ جائے گا ڈائریکٹلی, بلکہ آپ کے پاس اگین انکرپٹڈ فارم آئے گی ڈیٹا کی, اور یہ انکرپٹڈ فارم ہونے کی وجہ سے مزید سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. پھر آپ اس میں دوبارہ وہ کی استعمال کریں گے تب آپ جا کے اس کو اوریجنل ڈاکیومنٹ کی شیپ میں لے کے جا سکتے ہیں. یہی چیز یہاں پہ دکھائی بھی گئی ہے جی, میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کی ہے. یہی چیز میں نے آپ کو یہاں پہ ایکسپلین بھی کی ہے جی, یہ کوشش کی ہے میں نے آپ کو اس فگر کے تھرو, جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ یہ انکرپشن 1 ہے, یہ انکرپشن 2 ہے, ڈیکرپشن نمبر 1 ہے اور ڈیکرپشن نمبر 2 ہے. اینڈ یو ول گیٹ دا سیم ڈپلومیٹک رپورٹ which was originated from the sender's point and received at the receiver's end. Creating a digital envelope ہم نے دیکھ لیا جی. اب ہم آگے مزید بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس اینڈ پبلک کی انفراسٹرکچر کی, PKI. ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یا کیا کیا چیزیں انکلوڈڈ ہیں جی؟ نیم آف سبجیکٹ اور کمپنی, پبلک سبجیکٹس پبلک کی, ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ سیریل نمبر, ایکسپائریشن ڈیٹ اور ایشوئنس نمبر, ڈیجیٹل سگنیچر آف سرٹیفکیشن اتھارٹی, ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹی انسٹیٹیوشن دیٹ ایشوز دا سرٹیفکیٹ. سو ان چیزوں کو, ان انفارمیشنز کو ہمیں انفیکٹ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ میں انکلوڈ کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو ایشوئنس ڈیٹ ہے, ایکسپائریشن ڈیٹ ہے, سیریل نمبر ہے, پھر اس کے بعد آپ کے پاس ڈیجیٹل سگنیچرز ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, یہ آپ کو
हेल्प प्रोवाइड करती हैं सिक्योर के वर्ड को अचीव करने में, ये आपको हेल्प प्रोवाइड करती हैं इस सिक्योरिटी के फंक्शन को परफॉर्म करने में। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है जी CAs एंड द डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोसीजर्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पार्टीज। ये PKI है जी आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं या प्रोसीजर्स जो हैं दैट आर एक्सेप्टेड बाय द ऑल पार्टीज, वो आपके जो कि डिजिटल सर्टिफिकेट में या CAs में लिखे हुए हैं वो उनको आपने देखना है। ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी जी। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रीफली मैंने आपसे बात कर ली। अब हम मजीद इसी कॉन्सेप्ट को फिगरेटिवली देख रहे हैं कि एक फिगर की सूरत में देखा हमने कि क्या क्या कर सकते हैं हम, कैसे ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स असाइन होते हैं। ये आपका मेन पॉइंट है जी, इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। अब आपकी रिक्वेस्ट जाती है सर्टिफिकेट की टुवर्ड्स द इंटरनेट, थ्रू द इंटरनेट टुवर्ड्स द सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज। ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज आपके CAs कहलाते हैं। CAs एब्रीवेट करते हैं हम सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज को। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड करती हैं, जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं इन दिस ऑल डेटा मैकेनिज्म्स। अब आप इनको रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज आपकी रिक्वेस्ट को एवेलुएट करेंगी और उसके बाद इसको रिस्पॉन्ड करेंगी इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल सर्टिफिकेट। ये आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर आपके डिजिटल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर लिखा हुआ है, वर्जन लिखा हुआ है, इशूअर नेम लिखा हुआ है, इशूएंस और एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, सब्जेक्ट का नाम लिखा है, सब्जेक्ट की पब्लिक कीज लिखी हैं, जो CA अथॉरिटीज हैं उनके सिग्नेचर्स हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो है। ये सर्टिफिकेट जो है ये आपके पास रिसीव हो जाएगा इस पॉइंट पे। जब ये सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है तो उसके बाद आपकी इस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी फर्दर ट्रेवल कर सकती है ट्रांजैक्शन पार्टनर यानी कि आपके ऑनलाइन मर्चेंट या कस्टमर तक। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है दिस वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय दिस ट्रांजैक्शन पार्टनर, और ये ट्रांजैक्शन पार्टनर को सर्टिफिकेट दिखाने के लिए आपने सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट की, इंटरनेट के थ्रू वो सर्टिफिकेट गया, CAs ने, सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज ने आपको सर्टिफिकेट इशू किया। जब आपके पास वो सर्टिफिकेट आ गया तो उस सर्टिफिकेट को आपका ऑनलाइन मर्चेंट या आपका कस्टमर या आपका ट्रांजैक्शन पार्टनर या आपका ट्रेडिंग पार्टनर, कुछ भी आप कह लें, वो वेरीफाई करेगा तो आपकी वेरिफिकेशन इजीली हो जाएगी, या आपको ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज के सर्टिफिकेट की वजह से, इस डिजिटल सर्टिफिकेट की वजह से आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी, आपको ऑथेंटिकेट कर दिया जाएगा फॉर। और ये ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि अब ये डिजिटल सर्टिफिकेट अगर मुझे इशू हुआ है तो until the expiry date this is saved in my computer and I can use it later when required. I can use it at a lateral stage. I don't need to ask for this certificate, request for this certificate to the certification authorities again and again. I don't have to ask them again until the expiry date. After the expiry date, definitely it's like you have to ask them again. But ये ट्रेडिंग पार्टनर आपका वेरीफाई करेगा, जब नेक्स्ट टाइम उसको वेरीफाई करने की जरूरत पेश आएगी तो आपको इस सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं पेश आएगी, वो आपके कंप्यूटर पे आएगा और वहां से वो रिक्वेस्ट वेरीफाई कर ली जाएगी। लिमिट्स हैं कुछ एनक्रिप्शन सॉल्यूशंस की जो हम देख रहे हैं जी। डजंट प्रोटेक्ट द स्टोरेज ऑफ प्राइवेट की एक इशू है, ये हमारे पास PKI जो है वो नॉट इफेक्टिव, दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट इनसाइडर्स और एम्प्लॉइज। द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट कीज बाय इंडिविजुअल्स में बी हैपहैजर्ड, कि आपके वो प्राइवेट की जो है इंडिविजुअल्स अगर उनकी प्रोटेक्शन पे आए तो वो हैपहैजर्ड होगी, वो कोई अच्छी नहीं होगी, उसमें कोई ऐसा आप कह लें कि सिक्योर मेथड उनके पास नहीं है कि उसको अपने पास सेव रख सके। हाँ जी, नो गारंटी दैट वेरीफाइंग कंप्यूटर ऑफ मर्चेंट इज सिक्योर। आप तो अपने कंप्यूटर से डेटा सिक्योर करके भेज रहे हैं, आपने बहुत चाहे आपने सिमेट्रिक यूज किया या पब्लिक की यूज किया, व्हाटएवर मेथड यू हैव यूज्ड, बट यू हैव सिक्योर्ड योर डेटा। अब इस चीज की क्या गारंटी है कि जो आपका वेरीफाइंग कंप्यूटर है, जो आपका मर्चेंट का वेरीफाइंग कंप्यूटर है वो सिक्योर होगा? वहां से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस तरह से जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं, ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू कर रही हैं, ये अथॉरिटीज अनरेगुलेटेड हैं। ये अथॉरिटीज जो हैं ये सेल्फ सेलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका
انفیکٹ کوئی کنسرن نہیں ہے, کوئی ڈائریکٹلی ریگولیٹڈ نہیں ہے. یہ باڈیز خود سے سلیکٹ کی جاتی ہیں, آرگنائزیشنز یا آپ کے پاس جو ویب سائٹس ہیں وہ خود سے سلیکٹ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی رینکنگ ہوتی ہے کہ اس رینکنگ کی بیسس پہ ہم نے یہ آرگنائزیشن کو سلیکٹ کر لی ہے. یہ کچھ لمٹس ہیں, لمیٹیشنز ہیں انکرپشن سولوشنز کی, جن کو ہمیں دیکھنا ہے, جن کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے اور غور کرنا ہے کہ ان پہ کیسے قابو پایا جا سکے. نیکسٹ ٹاپک آف ٹوڈیز ڈسکشن, سیکیورنگ چینلز آف کمیونیکیشن. میں نے ایس ایس ایل پہ بات کی ہے جی آپ سے, اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے. سیکیور ساکٹس لیئر establishes a secure and negotiated client server session in which URL of requested document along with contents is encrypted. کہ آپ کا سیکیور ساکٹس لیئر جو ہے, ایس ایس ایل جو ہے, اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے یا پرپز اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کلائنٹ اور سرور کے درمیان ایک ایسا سیشن بنائیں, ایک ایسا انٹرنیٹ کا ایک فار اے اسپیسیفائڈ ٹائم ڈیوریشن ایک ایسا سیشن بنائیں کہ جس میں جو یو آر ایل ہے, جو آپ کا ویب سائٹ ایڈریس ہے اور اس کے تمام کانٹینٹس وہ انکرپٹڈ رہیں, وہ پڑھے نہ جا سکیں, ان کو کوئی اور انٹروڈر جو ہے اس کو پڑھ نہ سکے, انٹروڈر جو ہے وہ اس کو ایکسس نہ کر سکے. پھر نیکسٹ ہے جی SHTTP, اینڈ دس S stands for secure, provides a secure message oriented communications protocol designed for use in conjunction with HTTP. HTTP کے ساتھ جب ہم سیکیورٹی کا ورڈ اٹیچ کر دیتے ہیں یا سیکیور میسج اورینٹڈ کمیونیکیشن جب ہم نے کرنی ہے تو اس وقت ہم SHTTP بھی کرتے ہیں. اور بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جو آپ دیکھیں گے جی, جب آپ اس کا ویب ایڈریس ٹائپ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہاں پہ HTTP جو ہے وہ ریپلیس ہو جاتا ہے SHTTP سے, اینڈ اٹ مینس دا ویب سائٹ that you are visiting with SHTTP is more secure than a normal website. Next بات ہے جی about VPN کی, virtual private networks کی. They allow remote users to access internal network via the internet using point to point tunneling protocol. یہ PPTP جو ہے, point to point tunneling protocol, یہ ایون آپ یہ VPN جو ہے یہ آپ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ کے وہ لوگ جو کہ لیٹ سے آپ یو کے میں بیٹھے ہوئے کسی کام سے اور آپ پاکستان کا نیٹ ورک استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, آپ پاکستان کی کچھ ویب سائٹس ہیں جو کہ لیٹ سے یو کے میں ایکسپلور نہیں کی جا سکتی, یو کے میں براؤز نہیں کی جا سکتی, تو آپ پاکستان کے کسی وی پی این کا, پاکستان سے آپ کوئی وی پی این خرید لیں اور اس ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک پہ آپ سیکیورلی وہ تمام انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں. وہ تمام انفارمیشن اس ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک پہ اسی طرح سے آپ کے پاس آ رہی ہوگی جس طرح ایک پاکستان کے نیٹ ورک پہ آ رہی ہوتی ہے. سیکیور نیگوشیٹڈ سیشنز یوزنگ ایس ایس ایل جو بھی ہم نے بات کی تھی اسی کو یہاں پر فگر کی شکل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے جی. میں اس کو کوئکلی دیکھوں گا جی آپ کے سامنے. کلائنٹس براؤزر نے ایک ریکویسٹ بھیجی ٹو دا انٹرنیٹ اور اس انٹرنیٹ نے ریکویسٹ کی فار سیکیور سیشن. مرچنٹ کا سرور جو ہے اس نے گرانٹ کر دی ایک سیکیور سیشن کی ریکویسٹ. انٹرنیٹ کے پاس آیا اور یہ ریکویسٹ اس کے پاس بھی ہے, یہ انفارمیشن اس کے پاس بھی پہنچ گئی کہ ہمیں ایک نیگوسیشن کرنے کے بعد, ایک انکرپشن کی نیگوسیشن کرنے کے بعد اجازت مل گئی ہے ٹو کنیکٹ ان اے سیکیور سیشن. اب یہ دونوں جو ہیں, یہ براؤزر, کلائنٹ براؤزر اور مرچنٹ سرور, اب یہ دونوں جو ہیں یہ ایک سیکیور سیشن میں آپس میں بات کر سکتے ہیں. یہ سیکیور سیشن کی جب اجازت مل گئی تو اس کے بعد جی پھر اب ہم نے جو نیکسٹ اسٹیپ پہ کام کرنا ہے دیٹ از سرٹیفکیٹ ایکسچینج ہوں گے بوتھ پارٹیز کا کنیکشن اسٹیبلش ہونے کے لیے. تو اس کے لیے کلائنٹ کا سرٹیفکیٹ یہاں پر ہے جی اور مرچنٹ کا سرٹیفکیٹ یہاں پر ہے. انہوں نے ایک انفارمیشن بھیجی یہاں پر, کلائنٹ جنریٹڈ دا سیشن کی, ڈیجیٹل انویلپ ایک ٹریول ہوا اور ڈیجیٹل انویلپ یہاں پر پہنچا. اس مرچنٹ کے سرٹیفکیٹ کو پڑھا گیا. اب یہاں پر دونوں نے اپنے سرٹیفکیٹس ایکسچینج کیے, یہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس ایکسچینج ہوئے. اینڈ دا کلائنٹ جنریٹس دا سیشن کی اینڈ یوزز دا سرور پبلک کی ٹو کریٹ ڈیجیٹل انویلپ, sends to the server decrypts using the private key. اور اب ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو چکا ہے in this sender or the client browser and this merchant or the seller's server.
encrypted transmission using client generated session key begins. At this point وہ session begin ہو جاتا ہے, session start ہو جاتا ہے اور اس session میں کام شروع ہو جاتا ہے. This secure session is usually a negotiation between the client and the merchant, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو merchant request آپ کی ہاں بھی کر دے, ہو سکتا ہے merchant آپ کو اجازت نہ دے. But most of the time, as this is a business, so merchants allow the client's browsers to negotiate or to work or to perform a secure session. پروٹیکٹنگ نیٹورکس اب اگلا ٹاپک ہے جی ہمارا, جس میں ہم نے فائر وال کو سب سے پہلے دیکھنا ہے. فائر وال جو ہے اٹس اے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دیٹ فلٹرز دا پیکٹس. اب یہ پیکٹس جو ہے دس از ایکچولی دا ڈیٹا دیٹ ٹریولز دیٹ از ان فیکٹ ٹریولنگ آن دا نیٹورک. سو اٹ پریونٹس سم پیکٹس فرام انٹرنگ دا نیٹورک بیسڈ آن دا سیکورٹی پالیسی. یہ جو پریونشن ہے, اس پریونشن کے لیے دو میتھڈز ہیں جی. ایک ہے آپ کا پیکٹ فلٹر اور ایک ہے آپ کا اپلیکیشن گیٹ ویز. ان کی بات ہم کریں گے. ہم پراکسی سرورز جو ہیں یا پراکسیز بھی اس کو کہتے ہیں, یہ ہمارا نیٹ ورک کو پروٹیکٹ کرنے کا دوسرا طریقہ ہے. سافٹ ویئر سرورز دیٹ ہینڈل آل کمیونیکیشنز اوریجنیٹنگ فرام اور بینگ سینٹ ٹو دا انٹرنیٹ. سو دس از your proxy server, like you are handling all the information, you are collecting all the information that is being sent or to or from your computer. پراکسی سرور کے بعد فائر والز اینڈ پراکسی سرورز میں ہم نے ان دونوں کو ہم نے دکھانا بھی ہے جی فگریٹو فارم میں, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہوا تھا. یہ پہلا پورشن, اس سے اوپر والا پورشن جو ہے فائر وال کے حوالے سے ہے. فائر وال میں these are the clients, these are the 3 different computers at maybe at 3 different locations. انہوں نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. This firewall is like a cemented brick wall. یہ شو بھی اسی لیے فائر وال سے کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی دیوار ہے کہ جو آپ کے لیے ہنڈرنس پرووائڈ کر رہی ہے in the communication between your client number 1 let's say and the internet. تو اس جگہ پر اب آپ کا جو ویب سرور ہے وہ مین رول پلے کر رہا ہوگا. یہ ریموٹ کلائنٹ ہے آپ کا اور یہ آپ کا ریموٹ سرور ہے, یہ آپ کا مین رول پلے کر رہا ہوگا. اور دس از لائک اے فلٹر, اینڈ دس فلٹر بیسیکلی allows some part of data or some chunks of data to get in and come out, and to some they don't allow. اب اگر یہاں سے ڈیٹا انٹر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فائر وال سے جو چیز یہاں پر رک گئی ہے وہ آپ کے کمپیوٹرز تک نہیں پہنچ سکے گی. صرف آپ کے کمپیوٹر سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے اور اس جگہ پر رک گئی ہے تو اٹ مینس کہ یہاں سے وہ آگے نیٹ ورک میں ٹریول نہیں کرے گی. سیکنڈ از دا پراکسی سرور. پراکسی سرور میں بھی اسی طرح سے یہ آپ کے پاس 3 کلائنٹس ہیں جی لیٹس سے, اینڈ دیر از انٹرنل نیٹورک دیٹ از دا لوکل ایریا نیٹورک آف یور آفس. یہاں پر اس لوکل ایریا نیٹورک کا پراکسی سرور پڑا ہوا ہوگا, اور یہ پراکسی سرور جو ہے وہ ایکسٹرنل نیٹورک سے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوگا. دا ریموٹ کلائنٹ which you say. اس ریموٹ کلائنٹ سے تھوڑا سا پیچھے دیکھیے تو آپ کا یہ پراکسی سرور جو ہے یہ بیسیکلی ایک فلٹر کا کام کر رہا ہے. یہ ایک ایسے جگہ پر پڑا ہوا ہے جہاں پر ایکسٹرنل نیٹورک اور آپ کا لوکل ایریا نیٹورک آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ پراکسی سرور جو ہے یہ آپ کے ہر آنے جانے والے کی انفارمیشن اپنے پاس رکھے گا, اور یہ ہر آنے جانے والے کی انفارمیشن رکھنے کی وجہ سے سیکیور رہے گی آپ کی کمیونیکیشن, کہ آپ کی وہ تمام چیز, وہ تمام انفارمیشن آپ کے پراکسی سرور پہ سیو ہو رہی ہے, جو کہ بعد میں آپ کو اگر کسی فنکشن کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو آپ لے بھی سکتے ہیں. پروٹیکٹنگ دا سرورز اینڈ کلائنٹس, آپریٹنگ سسٹم سیکورٹی انہانسمنٹس ہیں, اپ گریڈز اور پیچز جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. آپ کے جو ہمارے ہاں خیر جو انلیگل سافٹ ویئرز ہیں یا انلیگل کاپی آف ونڈوز ہے یا مزید سافٹ ویئرز ہیں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ کچھ اس معاملے میں بھی بہتری ہوگی. آلدو کہ جو لائسنس سافٹ ویئرز ہیں وہ مہنگے ضرور ہیں, لیکن ان لائسنس سافٹ ویئرز میں یہ اپ گریڈز, آپ کے پیچز جو ہے یہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے کام کرتے ہیں جس طرح سے کمپنی نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی فیک کاپی ہے تو ڈیفینیٹلی اس فیک کاپی میں ہو سکتا ہے یہ اپ گریڈز اور پیچز ایگزیکٹلی اس طرح سے کام نہ کریں. سو یو نیڈ ٹو buy authentic softwares, you need to buy the authentic or the original Windows
original softwares, but it's a bit expensive. I agree that it's a bit expensive, and for the time being ہم لوگ جو prefer کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں 50 پیسے یا 1 روپے میں ایک سافٹ ویئر مل جائے. آپ اگر نارمل ایک اپنی سی ڈی دیکھیں جس میں سافٹ ویئرس ہیں, جس میں ملٹیپل سافٹ ویئرس آپ کے پاس آتے ہیں, تو آپ کے پاس شاید 1000 سافٹ ویئر ہوں گے, یا اگر میں تھوڑا سا مبالغہ رائی زیادہ ہو گئی, اگر اس میں 100 سافٹ ویئرس ہیں تو اس سی ڈی کی قیمت 50 روپے ہوگی, یعنی کہ 2 سافٹ ویئرز آپ کو 1 روپے میں مل رہے ہیں, 50 پیسے کے ایک سافٹ ویئر مل رہے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی دس انلیگل سافٹ ویئرز, دس ان اوتھینٹیکیٹڈ سافٹ ویئرز, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور ہم لوگ ان کو یوز کر رہے ہیں لیکن ہمیں ان کا نقصان نہیں پتا. اس سے آپ اپنے کمپیوٹر, اپنے ڈیٹا کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اپنے ڈیٹا کو ایک تھریٹ دے رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک unprotected environment میں جا رہا ہے. Next is the antivirus software, easiest and least expensive way to prevent threats to system integrity, and it requires daily updates. Antivirus software ایک ایسا پروگرام ہے جس کو آپ انسٹال کر دیتے ہیں اور وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے کمپیوٹر میں دیکھتا رہتا ہے کہ وائرسز کی کیا کنڈیشن ہے, اور یہ ہر روز کی بیسس پہ, اس کی ڈیلی بیسس پہ اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں وائرس ڈیفینیشن اس کو کہتے ہیں, اور یہ وائرس ڈیفینیشن ہے لسٹ آف وائرسز that are made in this world. وائرس ڈیفینیشن میں اگر ایک لیٹس سے آپ کی کمپیوٹر میں ایک فائل آ جاتی ہے, A1B2 فائل آ جاتی ہے, اور یہ A1B2 فائل جو ہے, اس A1B2 فائل کا آپ کو نہیں پتا لیکن یہ ایکچولی ایک وائرس ہے, اور اگر اس کی انفارمیشن اس وائرس اب ڈیفینیشن کے اندر ہوگی تو آپ کا اینٹی وائرس سافٹ ویئر اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے گا, اس کو آپ کو بتائے گا کہ یہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر کہے گا کہ ایک وائرس A1B2 کے نام سے آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہے. اگر یہ وائرس ڈیفینیشن میں نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو ایک فائل کے طور پہ ٹریٹ کرے گا, وہ کہے گا جی یہ A1B2 ایک فائل ہے. تو آپ اس وائرس ڈیفینیشن کو نہ صرف اینٹی وائرس انسٹال کریں بلکہ اس وائرس ڈیفینیشن کو ضرور اپڈیٹ کیا کریں, سو دیٹ آپ کے پاس اپڈیٹڈ انفارمیشن آئے about the virus, about the list of viruses. Management policies, business procedures and public laws کی میں نے بات کی تھی. US firms and organization they spend 12% of IT budget on security hardware, software and services. That is around 120 billion in 2009. خیر this is a huge amount جو کہ ابھی شاید پاکستان کے جو حالات ہیں, جس طرح کی ہم ڈیولپنگ سٹیج پہ ہیں, ہمارے لیے اتنا بڑا بجٹ آئی ٹی میں لگانا بہت مشکل ہے. ہمارا ایون اگر ہم پوری ایجوکیشن کا بجٹ دیکھ لیں تو وہ بھی بہت مائنر سا ہے, بہت تھوڑا سا ہے. تو یہ تو صرف 12% تو وہ صرف اور صرف آئی ٹی پہ لگا رہے ہیں, 12% آف دیئر آئی ٹی جو ہے وہ صرف سیکورٹی پہ لگا رہے ہیں. تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات ہے جی. کچھ رسکس وہ مینیج کر لیتے ہیں, کچھ رسکس مینیج کرنا مینلی ان کا کنسرن ہوتا ہے, جس میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ رسکس ہیں, افیکٹو مینجمنٹ پالیسیز وہ بنا لیتے ہیں, پبلک لاز اینڈ ایکٹیو انفورسمنٹ ہوتی ہے ان پیسوں سے, اور ان پیسوں کا پرپز جو ہے وہ فلفل ہوتا ہے بائی دا وے دیز رسکس آر مینیجڈ. ایک سیکورٹی پلان مینجمنٹ پالیسیز کی اگر ہم بات کریں تو رسک اسیسمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. رسک اسیسمنٹ ہے کہ آپ کا کہاں پر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, کہاں سے آپ کا کوئی ویک پوائنٹ ہے, اس ویک پوائنٹ کو آپ سیکیور کرتے ہیں. سیکورٹی پالیسیز آپ بناتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سیکورٹی کو مینیج کیا جائے. پھر امپلیمنٹیشن پلان ہوتا ہے کہ جی سیکورٹی آرگنائزیشن کون سی ہوگی, ایکسس کنٹرولز کیا ہوں گے, اوتھینٹیکیشن پروسیجرز کیا ہوں گے, بایو میٹرکس کیا ہے, پھر آتھرائزیشن پالیسیز کو دیکھیں گے, آتھرائزیشن مینجمنٹ سسٹمز بنائیں گے. یہ سارا آپ کا امپلیمنٹیشن پلان بنے گا. اور لاسٹ جو ہے وہ آپ کا سیکورٹی آڈٹ ہوتا ہے, جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے جو سیکورٹی بریکیج یا سیکورٹی لیکیج کو روکنے کا کام سوچا تھا کہ آپ وہ کر سکیں یا نہیں. آپ کوشش کریں کہ رسک اسیسمنٹ کے فیز میں ایک آپ کا ریسرچ ٹائپ کا فیز ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی سیکورٹی پالیسی کی ضرورت ہے. پھر جب آپ نے سیکورٹی پالیسی بنانی ہے تو آپ نے اس رسک اسیسمنٹ کے ہر ایک پہلو کو نظر میں رکھنا ہے, ہر ایک ایسپیکٹ کو نظر میں رکھنا ہے, اور اس سیکورٹی پالیسی کی بیسس پہ پھر امپلیمنٹیشن فیز ڈیزائن ہوگا اور آڈٹ ہوگا. اس سیکورٹی پلان کے بعد ہم اسی چیز کو یہاں پر ایک فگریٹو وے میں ڈسپلے کر رہے ہیں. اٹ از لائک دا سائیکلیکل پروسیس, اور وہی ساری چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. سو جسٹ آئی ایم شوئنگ یو دس اینڈ موونگ فردر.
the role of laws and public policies. یہ کچھ ایسی میں نے چیزیں یہاں پہ اکٹھی کی ہیں کہ جی جو پاکستان سے ریلیونٹ تو نہیں ہے لیکن آپ کو انفارمیشن ضرور ملے گی کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. جیسے کہ یو ایس پیٹریوٹ ایکٹ ہے, ہوم لینڈ سیکورٹی ایکٹ ہے, پھر اس کے بعد نیشنل انفارمیشن انفراسٹرکچر پروٹیکشن ایکٹ آف 1996 ہے جو کہ یو ایس اے میں فالو کیے جا رہے ہیں, اور ان کا مقصد ہے آئیڈینٹیفائنگ, ٹریسنگ, پروسیکیوٹنگ سائبر کرمنلز. اسی طرح سے ہمارے ایک یو ایس اے کی ہی ایک آرگنائزیشن ہے سرٹ کے نام سے, دیٹ از کمپیوٹر ایمرجنسی ریڈینس ٹیم. اور پھر ہمارے پاس گورنمنٹ پالیسیز اینڈ کنٹرولز ہیں انکرپشن سافٹ ویئرس کے اوپر. پھر ایک آرگنائزیشن ہے جس کی گائیڈ لائنس ہم یوز کر رہے ہیں, آئی مین ڈیولپڈ ورلڈ یوز کر رہا ہے, ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, دیٹ از OECD, آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کی گائیڈ لائنس کو فالو کیا جا رہا ہے. یہ لاز اینڈ پبلک پالیسی ہے بیسیکلی ہمارے ای بزنس کے ایسپیکٹ سے. لیکن بدقسمتی ہماری, میں یہ پھر ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا کہ ہم سائبر لا نہیں بنا سکے. ہم سائبر لا کو تھوڑا سا ہمیں انہانس کرنے کی ضرورت ہے. آج کے دن اب یہ 2013 کا مڈ ہے, میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب آگے فیوچر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے. ہمیں ٹیکنالوجی کو نظر میں رکھتے ہوئے سائبر لاز کے بارے میں سوچنا ہے, کیونکہ سائبر کرائمز جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ٹیکنالوجی انکریز ہو رہی ہے, سائبر کرائمز بھی انکریز ہو رہے ہیں. اور اگر آپ کے پاس لا نہیں ہے تو آپ کو نقصان ہونے کے, آپ کو زیادہ نقصان ہونے کے چانسز ہیں. ای کامرس پیمنٹ سسٹمز, کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں جی, وہ دیکھ لیں. 55% آف آن لائن پیمنٹس ان 2009 were credit card payments and 28% of online payments in 2009 were debit card payments. لمیٹیشنز جو ہیں وہ آن لائن کریڈٹ کارڈ پیمنٹ کی, اٹس لائک سیکورٹی ہے, کاسٹ ہے, سوشل ایکویٹی ہے, یہ کچھ امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں اور ان پہ بات بھی ہو چکی ہے کافی حد تک. پلس اگر آپ دیکھیں تو یہ ورڈز اتنے کلیئر ہیں کہ شاید زیادہ ڈیٹیل ڈسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے جی. یہ ہمارا آج کا آلموسٹ لاسٹ ٹاپک ہے جی, ایک لاسٹ آپ کہہ لیں کہ سلائیڈ ہے جس کو ایکسپلین کرنا ہے میں نے, لیکن میں سوچا یہ ہے کہ اس سلائیڈ کو میں آپ کے لیے آج کے لیے آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں ٹل دا نیکسٹ لیکچر. آپ اس کو کتاب سے بھی کنسلٹ کریں, کوشش کریں پڑھنے کی, کہیں انٹرنیٹ سے بھی دیکھیں, اور میں یہ کروں گا کہ میں نیکسٹ ٹائم اسی ہاؤ این آن لائن کریڈٹ ٹرانزیکشن ورکس اس سے سٹارٹ کروں گا. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے اس پوائنٹ نمبر 1 سے, یعنی کہ کنزیومر میکس پرچیز, اور آپ نے اس وے میں ٹریول کرنا ہے 3, 4, 5 and 6. اس وے میں آپ ٹریول کریں گے, یہ آپ کا پاتھ ہے, تو آپ کو یہ چیز جو ہے یہ بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی. سوری, اس کو اس طرح سے کنیکٹ کر لیجیے. یہ یہاں سے آپ ٹریول کر رہے ہیں جی, یہ آپ ٹریول کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور اس جگہ پر یہ مرچنٹ بینکس نمبر 5, اس کے بعد یہ مرچنٹ بینک سے ہی آگے ٹریول کریں گے آپ, اور یہاں پر آپ پہنچیں گے. تو اس میکینزم کو جسٹ فار, آئی مین اٹس لائک جسٹ فار فیو ڈیز, میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کو دے دی کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں. ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں, آپ کو اس میں کوئی بھی ایسی ٹرم نظر نہیں آئے گی جس ٹرم کو آپ نہیں جانتے. اور میں نیکسٹ ٹائم میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں آپ کو اسی ہاؤ این آن لائن کریڈٹ ٹرانزیکشن ورک سے ہی دوبارہ سٹارٹ کرواؤں گا اور ایکسپلین بھی کر دوں گا. لیکن لیٹس سی کہ میری اور آپ کی ایکسپلینیشن میں کیا ڈفرنس ہے, میری اور آپ کی ایکسپلینیشن میں کتنا فرق آتا ہے. میں اجازت چاہوں گا ختم کرنے کی آج کا لیکچر, لیکن ایک کوئک ریویو, ایک کوئک برڈ آئی ویو کہ ہم نے کیا پڑھا آج. ٹولز اویلیبل ٹو اچیو دا سائٹ سیکورٹی, انکرپشن دیکھا, انکرپشن کی کچھ ٹائپس دیکھی, سیکیورنگ چینل آف کمیونیکیشن دیکھا, نیٹ ورک پروٹیکشن, سرور اینڈ کلائنٹس کی پروٹیکشن کی بات کی, مینجمنٹ پالیسیز, پروسیجرز, لاز کی بات ہوئی, ہاؤ این ای کامرس سیکورٹی پلان کو ہم نے دیکھا, ڈیولپنگ این ای کامرس سیکورٹی پلان اینڈ ہاؤ اٹ ورکس, اس کو ہم نے دیکھا, اور لاسٹ جو تھی آن لائن کریڈٹ ٹرانزیکشن ورکس کیسے کام کرتی ہے, ہاؤ اٹ ورکس. یہ میں نے آپ کو ایک آپ کے لیے ٹاسک دیا اگلی ویڈیو دیکھنے سے پہلے تک کے لیے, اگلا لیکچر سننے سے پہلے تک کے لیے آپ کو میں نے یہ ٹاسک دیا. اور پھر ایک کمپیریزن آپ خود سے اپنے طور پہ کمپیریزن کیجئے کہ میری ایکسپلینیشن میں اور آپ نے جو چیز سمجھی اس میں کیا فرق ہے, اور اینالائز کیجئے اپنے آپ کو کہ آپ کو کہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے.
اسٹوڈنٹس تھینک یو ویری مچ. آپ کو آپ کی اس پیشنٹ لسننگ کے لیے میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. آپ سے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی بشرط زندگی رہی. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.